मेजर गौरव आर्या ने आज चंद बड़ी बड़ी भोंगियां मारी हैं। आज इस पूरे भारतीय मीडिया को साम सूंघा हुआ है। गौरव आर्या, मेरा तुम्हारे लिए एक पैगाम है, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेक और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और द ब्रीफिंग रूम के आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे सामने 4 अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में कल जो वाक़या हुआ उसके मुतालिक हम तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। भारत के जो फाज फ्लैग की मुकम्मल हिस्ट्री है उसके मुतालिक हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सोशल मीडिया पर किस गद्दारी का मुजाहरा किया, आज हम उसके मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी अमेरिका जाकर उन लोगों से मुलाकातें की हैं जो कि बाकायदा इसराइली असलहे के फ़लस्तीन में इस्तेमाल के हामी हैं, और उनके मुतालिक भी आज हम पूरी आपको कहानी A to Z सुनाएंगे। और आखिर में मेजर गौरव आर्या की एक नई वीडियो रिलीज़ हुई है और उस वीडियो पर उसको इंशाल्लाह मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले कल के वाक़े के ऊपर कि कल कश्मीर में पहलगाम का इलाका है और वहाँ पर बेसरान नाम की एक मिडोज़ हैं और वहाँ पर अक्सर जो से हैं इंडियन टूरिस्ट जाते रहते हैं। तो वो वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में गए और इस अरसे के दौरान वो कहते हैं कि वहाँ पर 4 लोग आए जिनके पास हथियार मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा फायरिंग करके 26 लोगों को अपना निशाना बनाया। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमें वाज़े रखनी चाहिए कि अगर किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा वाक़या होता है तो बेशक हम पाकिस्तान के हैं, हमारी भारत से एक रिवायती दुश्मनी है, तो हम इस चीज़ की मजम्मत करेंगे कि किसी भी आम आदमी के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। और ये चाहे पाकिस्तान में वाक़या हो, चाहे भारत में हो या किसी भी मुल्क में हो, हमें इसका अफसोस है। लेकिन जब ये वाक़या होता है तो उसके बाद कुछ सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है और मैं ये सवाल अब बारी बारी आपके सामने रखता जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ इनके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। सबसे पहले तो ये कि इस वाक़े के चंद घंटों बाद ही भारतीय मीडिया ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि 27 लोग जो से हैं वो अपनी जान से गए। लेकिन अगर हम भारत के मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स को देखें तो ये नंबर ऐसे वेरी किया है कि पहले 4 बोला, फिर 16 बोला, फिर 20 बोला और तकरीबन आधे घंटे के वक्फे से ये 27 के ऊपर चले गए। फिर उसके बाद मैंने चंद भारतीय मीडिया चैनल्स को मॉनिटर किया और उन्होंने 35 तक का भी फिगर दिया। और अभी तक हमें बज़ाहिर इसके कोई सबूत नजर नहीं आ रहे कि क्या ये वाकई में 27 लोग मौजूद थे या नहीं थे। आप सब भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको इसका कोई एविडेंस नजर आया हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरी इस पर गाइडेंस करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये नंबर जो है एग्जैजरेट किया गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर। ये जो पूरा वाकया है, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यह वाकया दोपहर के 3 बजे शुरू हुआ, कि 3 बजे वो लोग आए और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू की। पाकिस्तान में भी हमारा दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात को हमने देखा है, हम जानते हैं, और आमतौर पर ऐसे वाकयात के 10-15 घंटे बाद भी इस चीज को तय नहीं किया जाता कि यह वाकया किसने किया है, कैसे हुआ है, हमें उसमें काफी वक्त लगता है। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है कि 3 बजे यह वाकया होता है और ठीक 3:05 पर बाबा बनारस नाम का भारतीय एजेंसी रॉ का एक अकाउंट है जो कि अक्सर पाकिस्तान में भी जब भी कोई दहशतगर्द हमला या कार्रवाई होती है तो उससे 1 या 2 दिन पहले बताता है कि जी पाकिस्तान में फलाने शहर में या फलाने इलाके में कुछ होने वाला है, और उसके बाद वाकयातन BLA या ये फितना उल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं वो कोई कार्रवाई कर देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 3 बजे दहशतगर्द अपनी कार्रवाई शुरू करें और 3:05 पर बाबा बनारस के अकाउंट से ट्वीट हो जाए कि जी इस पूरे वाकये में पाकिस्तान मुलव्वस है और पाकिस्तानी प्रॉक्सियां काम कर रही हैं। ये बात आपको जरा देखनी पड़ेगी, मैंने सबूत आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया। तीसरी अहम चीज ये कि जब भी आप ऐसे दहशतगर्दी के किसी वाकये में किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाते हो तो आपके पास उसका कोई सबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई उसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव पाकिस्तान के पास मौजूद है कि भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर पाकिस्तान ने पकड़ा, पूरी दुनिया के सामने रखा और पूरी दुनिया को दिखाया कि जी ये अफसर है, और वो खुद इंकशाफात कर रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की और बम धमाके किए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ एक सबूत मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उनके मीडिया चैनल्स देखें, उनके रिटायर्ड फौजी देखें तो वो बैठकर बकवास पे बकवास करी जा रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी एक हालिया मिसाल दिखाता हूं कि ये भी उनका एक न्यूज चैनल है और वो कहते हैं कि जी हमारे पास सबूत आ गए हैं कि हमने पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है
ان لوگوں سے ان کا جی نمبر جو ہمارے مقامی دہشت گرد ہیں ان کا پاکستانی دہشت گردوں کے ساتھ رابطہ جو سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور یہ جی دہشت گردوں کا نمبر ہے. اور نمبر کیا ہے؟ نمبر سنیں. پہلے جی پاکستان کا کوڈ ہے 92 اور اس کے بعد نمبر کا آغاز ہو رہا ہے 949. 949 نام کی کوئی سیریز ہی نہیں پاکستان میں ابھی تک شروع ہوئی, لیکن مکمل جعلی جھوٹا ڈھکوسلا پروپیگنڈا کہ یہاں پر اگر ان کا کسی سے موبائل فون سے رابطہ ہوتا تو وہ 300 یا 342 یا 3 کے ساتھ شروع ہوتا, اور اگر ان کا ویسے کوئی کوڈ ہوتا تو وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ 052 051 042. یہ 949 سے کیسے انہوں نے نمبر نکالا, یہ بھی میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ رہا ہوں. پھر چوتھا اہم سوال کیا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے پہلگام کا, یہاں سے اور پاکستان کے درمیان جو ان کی پاکستان کے ساتھ ایک سرحد لگتی ہے آزاد کشمیر کے اوپر, مقبوضہ کشمیر سے, اس سرحد سے لے کر پہلگام تک تقریباً جو فاصلہ ہے وہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب 400 کلومیٹر کوئی کم فاصلہ نہیں ہوتا. تو ان کے بقول جی پاکستان سے دہشت گرد آئے, انہوں نے 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. ایک بھی دفعہ انڈیا کی کوئی پولیس, کوئی چیک پوسٹ, کوئی جو سے ان کا فوجی اس نے ان کو نہیں روکا اور وہ آرام سے ادھر چلے گئے. انہوں نے کاروائی کی اور کاروائی کر کے وہ واپس آ گئے. کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو عجیب و غریب قسم کی ان کی سوچ ہے. اب اس کے آگے اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں, جو موجودہ صورتحال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ 2-2.5 سالوں میں مقبوضہ کشمیر میں ایسے واقعات بہت کم ہمیں دیکھنے کو نظر آئے, لیکن اچانک سے ہی امریکہ کا جو نائب صدر ہے وہ ادھر قدم رکھتا ہے اور اس کے بعد ادھر ایک کاروائی ہو جاتی ہے. مودی جو ہے وہ سعودی عرب پہنچا ہوا ہے اور وہاں پر مسلمان حکمرانوں سے مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جی یہ کاروائی ہو رہی ہے اور بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان ہمارے ساتھ کیا دہشت گردی کر رہا ہے, جس کا ان کے پاس 0 ثبوت ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس پورے واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ دا ریزسٹنس فرنٹ نام کی ایک تنظیم ہے, اس کے نام ڈال دی ہے کہ جی دا ریزسٹنس فرنٹ نے یہ پورا واقعہ کیا, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس کا تعلق جو ہے لشکر طیبہ کے ساتھ ہے. حالانکہ الجزیرہ جو کہ بالکل انڈیپینڈنٹ نیوز آرگنائزیشن ہے, اس نے باقاعدہ جو ان کے دعوے تھے کہ دا ریزسٹنس فرنٹ نے واقعی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, ان کو کراس ویریفائی کرنے کی کوشش کی اور ان کے مطابق ایسا کوئی دعویٰ نہیں کسی تنظیم کی جانب سے کیا گیا. اور یہ پورے کا پورا جو دعویٰ ہے یہ بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک ڈھکوسلا ہے, انہوں نے خود سے تیار کیا اور وہ جو جعلی دعویٰ ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. اب دوستو جاتے ہیں ہم تھوڑا سا ماضی میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھوتا ایکسپریس ایک ٹرین ہوتی تھی جو کہ لاہور سے دلی اور دلی سے لاہور جاتی تھی. تو فروری 2007 کی بات ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس دلی سے لاہور کی جانب آ رہی تھی اور اس میں ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے. اس بم بلاسٹ کا جو نشانہ بنتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں, ان کو شہید کیا جاتا ہے. 68 لوگ اس سمجھوتا ایکسپریس کے بلاسٹ میں شہید ہوتے ہیں. جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے بھارت جو ہے اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کرتا ہے, کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگ اس میں شامل ہیں, پاکستان کے دہشت گرد ہیں, پاکستان کی تنظیمیں ہیں. لیکن بعد میں جب ثبوت سامنے آتے ہیں اور جن لوگوں نے دھماکہ کیا ہوتا ہے وہ خود آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں اور اس کو بڑے فخر سے کلیم کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک کرنل پروہت صاحب تھے جو کہ بھارتی فوج میں حاضر سروس کرنل تھے, انہوں نے یہ پورا واقعہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا سوامی اسیم آنند تھا, وہ بھی اس واقعے میں ملوث پایا گیا. اب یہ جو کرنل پروہت تھا جو کہ اس پورے دہشت گرد حملے میں جس کا ثابت ہو گیا, جس کو 9 سال قید کی سزا ہوئی, اس کرنل پروہت کو انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا 9 سال کے بعد, اور یہ اس وقت بھی بھارتی فوج کے ساتھ جو ان سے جاب کر رہے. جو دوسرا سوامی ہے وہ آرام سے سیاست کر رہے, اور یہ انڈیا میں دہشت گردوں کے ساتھ ہونے والا ثبوت ہے کیونکہ یہ ان کے اپنے ہندوتو جو دہشت گرد تھے وہ تھے. تو یہ انڈیا کے اندر جو واقعات ہیں یہ ہوتے نہیں ہیں. تو ایسے فالس فلیگ کیے جاتے ہیں. بھارت کا یہ ماضی رہا ہے. اب یہ کیوں رہا ہے میں آپ کو اس کی بھی ایک وجہ بتاتا ہوں. ابھی ہم آگے یہ میجر گورو آریہ کے متعلق بات کریں گے, لیکن میجر گورو آریہ کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر شو کرتا ہے اور اس کا بھی نام ہے دا چناکیا چینل. ٹھیک ہے, اب یہ چناکیا کیا ہے کہ چناکیا انڈیا کا ایک بہت بڑا دانشور کہتے ہیں کہ جی یہ آج سے 2200 سال پہلے ہوتا تھا, اور اس دانشور نے ان کو 2 کانسیپٹ سکھائے ہوئے ہیں جس کو یہ ابھی ہندوتو والے لوگ بہت فالو کر رہے ہیں, جس میں مودی بھی شامل ہے, بی جے پی بھی شامل ہے. ان کی جتنی بھی موجودہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ چناکیا کی بہت بڑی فالوور ہے. تو چناکیا کا ایک کانسیپٹ ہے جی ویسنا اور دوسرا ایک کتانی تھی. اب یہ جو ویسنا والا کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان دو تاکہ تم ایک بڑا فائدہ حاصل کر سکو.
آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہو تو یہ جو فالس فلیگ کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ملک اپنے ہی ملک میں ایک ایسا دہشت گردی کا حملہ کرواتا ہے جو کہ چھوٹے سکیل پر ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوئی بیانیہ تلاش کر رہے ہیں یا کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں یا اس ملک کو عالمی سطح پر گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ان کی میتھولوجی میں موجود ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورو آریہ بھی اب جدھر شو کرتا ہے اس چینل کا نام ہی اسی دانشور کے نام کے اوپر ہے. تو یہاں پر اس چیز کا کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں ان کا اپنا قصور نہیں؟ اور میں اس کے لیے چلیں آپ کو ماضی میں لے کر جاتا ہوں. ابھی ایک تو ہم نے سمجھوتا ایکسپریس کی مثال دی، اب ہم چلتے ہیں ممبئی حملوں کے اوپر. 2008 میں بھارت میں ممبئی حملے ہوئے اور ان ممبئی حملوں کے بعد بھارت کا ایک اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفیسر تھا CBI کا، جس کا نام تھا ستیش ورما، اس نے گجرات کے ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا کہ یہ جو ممبئی اٹیکس تھے یہ ہماری حکومت نے خود کروائے تاکہ جو ہمارے دہشت گردی کے قانون ہیں ان کو سخت کیا جا سکے. تو یہ پاکستان بیان نہیں دے رہا، بھارت کا اپنا افسر ہے، ان کی گجرات کی ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں کھڑا ہو کر وہ یہ باتیں کر رہے اور اس نے یہ پورے کے پورے انکشافات کیے. تو آپ سوچیں کہ ہم کس طرح کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. اب اس کے آگے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں پلوامہ کا واقعہ جو کہ یہ 2019 میں ہوا. اس میں جو بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے ایک سابقہ گورنر تھے ستیہ پال، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پلوامہ حملہ تھا اس پورے حملے سے پہلے ہمارے پاس تھریٹ الرٹ موجود تھا کہ دہشت گرد کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں. ہم نے باقاعدہ اپنی حکومت کو لکھا کہ ہمارے جو بھی فوجیوں کی موومنٹ ہوگی ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو زمینی راستے سے گزاریں، ان کو فضائی راستے سے اپنے مقام تک پہنچائیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری بار بار درخواست کے باوجود، حالانکہ کریڈیبل تھریٹ الرٹ بھی موجود تھا، بھارتی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا، ان کو گراؤنڈ کے رستے سے بھیجا اور پھر وہ دہشت گردی کا حملہ ہوا. بعد میں ستیہ پال ورما کو بھی انڈین گورنمنٹ نے پریشرائز کر کے خاموش کروا دیا. تو یہاں پر دیکھیں کئی لوگ مفروضوں کے اوپر بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ انڈیا نے خود ہی کروا دیا ہوگا، اور اس لیے ہم آپ کے سامنے لائیو وٹنس، لائیو ثبوت رکھ رہے ہیں. جو انفارمیشن آپ کو دی ہے ایک ایک انفارمیشن آپ چیک کر کے کراس ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ بھارت کی تاریخ رہی ہے. اب اس کے ساتھ ہی اگر ہم غور کریں تو ہمارے یہاں بھی ایک وائرس پایا جاتا ہے پاکستان میں، شخصیت پرستی کا وائرس، جسے کلٹ بھی کہا جاتا ہے. اور اس وائرس سے بھی جڑے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں جن میں زیادہ تر اوورسیز ہیں، اور ان میں جیسے ایک انکیڈو نام کا اکاؤنٹ ہے جسے نبیل نارویجین چلاتا ہے. اور اگر ہم نبیل نارویجین کی بات کریں تو یہ بندہ پاکستانی نیشنل ہی نہیں، یہ بندے کا جو پیدائش ہوئی کسی عرب ملک میں ہوئی، وہاں سے یہ ناروے چلا گیا. ناروے جا کر اس نے باقاعدہ درخواست دی ہے سفارت خانے کو کہ جی میں پاکستانی شہری نہیں، اور یہ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ بندہ جو ہے تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے ہمارا سب سے بڑا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، جو یہ فتنہ فساد بولے گا ہم اس کو اندھا فالو کریں گے. اور اسی بندے کے پیچھے وہ اپنی مقامی قیادت کو بھی ننگی گالیاں دیتے ہیں. اب وہ اکاؤنٹ بیٹھ کر جی احسان چڑھا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو متحد نہیں ہوں گے. بھائی آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ آپ لوگ متحد ہو؟ کس نے بولا ہے؟ تو یہ جو ان کے جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ سیریز کے ساتھ ساتھ ان میں سے آدھے اکاؤنٹ سسٹم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو خواہش ہے کہ مودی آئے اور اڈیالہ جیل جائے اور ہمارے لیڈر کو رہا کروائے. مطلب عجیب و غریب سوچ ہے ان لوگوں کی. اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ توقع کر رہے ہو کہ کوئی بھی پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں سے ہم کوئی اتحاد کر کے ہمیں جانا ہے یا اتحاد کے لیے ہمیں آپ کو شامل کرنا ہے، تو بھائی جان نہیں، کسی پاکستانی کی خواہش نہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس میں آپ کو شامل کریں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ وہ 27 سالہ سرمایہ کاری کا نتیجہ ہو، اور جو 27 سالہ سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. تو لہٰذا آپ یہ توقعات بھول جائیں گے. ہمیں آپ سے توقع ہوگی کہ آپ پاکستان کی حمایت کرو. پاکستان کے ساتھ جنہوں نے کھڑا ہونا ہے وہ الحمدللہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ترسیلات زر کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے اس پوری بات کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا اور ہر مہینے پہلے سے زیادہ ترسیلات زر بھیجے ہیں. تو لہٰذا یہ جو آپ کا چونچو کا مربع ہے اس کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں. آپ لوگ جو مرضی کہتے نہیں، اس سے کسی پاکستانی کو فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد دوستو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو صدر عارف الوی جو کہ پاکستان کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے صدر بھی نہیں ہیں، امریکہ میں گئے اور انہوں نے ایک ایم پی اے کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوائیں اور ساتھ بولا کہ جی ہم عمران خان کی رہائی کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ ایم پی اے کا نام ہے میکڈونلڈ ڈیوٹ. اور یہ وہ ایم پی اے ہیں جو کہ ہمیشہ جو فلسطین کے خلاف جب بھی امریکی اسمبلی میں کوئی قرارداد آئی تو یہ خاتون ان میں پیش رہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کی بہت بڑی حامی ہے. تو ہمارے لیے بڑا افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ ہمارے سابقہ صدر جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں اور فخر کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان کی رہائی کی بات کر رہا ہوں. اور بھائی تم پاکستان کے سابق صدر رہے ہو یار،
جا کے ایم پی ایس کے ساتھ فوٹویں کھنچوا رہے ہو. مطلب شرم کی بات ہے. مطلب امریکہ کا ایک ایم پی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا صدر فوٹو کھنچوا کے کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. تو یہ جو سی ہے یہ وہ اصلی ذہنی غلامی ہے جس کا عمران خان کہتا تھا کہ جی ہم غلامی نہیں مانیں گے. لیکن یہ غلامی ہے کہ پاکستان کا صدر جا کے وہاں پر ایک تھرڈ گریڈ کی ایک ایم پی اے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے جو ان سے ساتھ تصویریں لگا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات. اب آخر میں چلتے ہیں تو میجر گورو آریا نے آج ایک ویڈیو کی ہے اور ویڈیو میں اس نے چند بڑی بڑی بونگیاں ماری ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم باری باری اس کی بونگیوں کا ذکر کریں. لیکن بونگیوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب جعفر ایکسپریس کے اوپر چند دن پہلے دہشت گرد حملہ ہوا تو یہی میجر گورو آریا بھارتی میڈیا پر چڑھ کے ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا. اور یہی بھارتی میڈیا مہران مری، ہیبر یار مری جیسے دہشت گرد جنہوں نے بی ایل اے کی بنیاد رکھی ان کے انٹرویوز کر رہا تھا. آج اس پورے بھارتی میڈیا کو سام سونگا ہوا ہے اور پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے، حالانکہ یہ وہ میڈیا ہے جو کہ دہشت گردوں کو ساتھ بٹھا کر ان کے انٹرویو کرتا رہا ہے. تو یہاں پر جو میجر گورو آریا ہے اس نے بولا ہے کہ جی اب مودی جی آپ کو 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ کو معاہدہ سنتاس کو کینسل کرنا ہے، پھر آپ نے بھارتی ہائی کمیشن کو بند کرنا ہے، ہم نے بلوچستان کی کھل کر حمایت کرنی ہے، ہم نے لائن آف کنٹرول کو عبور کرنا ہے اور یہاں پر دیوالی منانی ہے. تو گورو آریا میرا تمہارے لیے ایک پیغام ہے کہ تم میرے خیال سے نا پاکستانیوں کو بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو. ایک بات یاد رکھا کرو کہ پاکستان نے پچھلے 10-15 سال میں جو مشکلیں جھیلی ہیں اس کے بعد پاکستان کو کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا فیئر نہیں. اور اگر تم لوگ ایسا کوئی بھی ایڈونچر کرنے کا سوچ رہے ہو تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ جو ملک موجود ہے اس کے پاس کون سی طاقت موجود ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ پاکستان کے پاس اس وقت سید حافظ قرآن آرمی چیف ہے. تو ماضی میں جب ایک دفعہ ایران نے پاکستان کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو ہفتے میں جواب مل گیا تھا. پھر افغانستان نے ایسی حرکت کی تو ان کو 3 دنوں میں جواب مل گیا تھا. تو اگر گورو آریا تمہیں کوئی ایڈونچر کرنے کا شوق چڑھا ہے تو ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ تم لوگ ایک دفعہ ایڈونچر کر کے دیکھو. اور اگر تمہیں جواب نہ ملا تو پھر ہم پاکستانیوں کو کہنا ہمیں چائے پلانا بہت اچھے سے آتی ہے، ماضی میں بھی تمہیں چائے پلائی ہے تو اب دوبارہ تمہیں چائے پلائیں گے. تو یہ جو گیدڑ بھپکیاں اور فضول کی دھمکیاں ہیں یہ پاکستانیوں کو نہ لگایا کرو. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کون سا ملک بیٹھے ہے. الحمدللہ آج بھی دیکھو تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے اور تمہاری جو آبادی ہے وہ 1.5 ارب ہے. لیکن پھر بھی تمہیں نتھ ڈالی ہوئی ہے اور تمہیں انشاءاللہ آئندہ بھی نتھ ڈال کے رکھیں گے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ذات سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.